देख रहे हैं दावे टीवी। मसीह यीशु के जलाली बाबरकत और पुरफजल नाम में आप सबों की सलामती हो। मैं आपकी होस्ट रजिया जॉन दावे टीवी में प्रोग्राम गेस्ट ऑफ द वीक के साथ, और इस प्रोग्राम के गेस्ट रेवरेंड ज़ैन राहब के वसीला से हम इल्मुल मसीह का बड़ी बारीक बीनी से मुताला कर रहे हैं। तो चलिए बढ़ते हैं अगले हिस्सा की जानिब। खुदा कादिर मुतलक बाप और बेटे और रूहुल कुद्स के नाम में आप सबों की सलामती हो। मसीह यीशु में अज़ीज़ भाइयों, बहनों, बच्चों, बुजुर्गों, सिस्टर जी, आपको दावे टीवी की सारी टीम को खुदावंद का इत्मीनान और उसकी सलामती हासिल हो। मैं पादरी ज़ैन राहब खुदावंद के पाक कलाम की नई सच्चाइयों को लेकर इल्मुल मसीह के एक नए मज़मून के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। और मैं उम्मीद करता हूँ कि जब से हमने इन एपिसोड्स का मसीह यीशु की ज़ात पर गौर व खोज करते हैं और कलाम मुक़द्दस में से हदायत और उसकी रोशनी को जो मसीह के बारे में है उसको जब सीखते हैं तो यकीनन आप लोग इससे बरकत पाते होंगे। पिछले एपिसोड में हमने खुदावंद यीशु मसीह के दुखों और उसकी सलीबी मौत पर गौर व खोज किया। आज का जो टॉपिक है, आज का जो उन्वान है, ये उसी की एक कड़ी है। हम यीशु मसीह की मौत के एक और पहलू को देखेंगे और आज हम ख़ास तौर पर यीशु मसीह की सलीब से जारी होने वाली उसकी मौत से, उसकी सलीबी मौत से जो हमें बरक़ात हासिल हुई हैं, ईमानदारों की ज़िंदगी में जो फ़ज़ाइल जारी हुए हैं, हम उन पर गौर व खोज करेंगे। और हमारे लिए आज का जो कुलीदी हवाला होगा वो मेरे साथ मिलकर निकालिए। मुक़द्दस पौलुस रसूल का रोमियो की कलीसिया को लिखा गया ख़त, उसका 5वां बाब और उसकी पहली आयत से हम पढ़ें। मुक़द्दस पौलुस रसूल का रोमियो की कलीसिया के नाम लिखा गया ख़त, उसका 5वां बाब, उसकी पहली आयत से पढ़ेंगे। कलाम मुक़द्दस में कुछ यूँ लिखा है, बस जब हम ईमान से रास्तबाज ठहरे तो खुदा के साथ अपने खुदावंद यीशु मसीह के वसीला से सुलह रखें, जिसके वसीला से ईमान के सबब से उस फज़ल तक हमारी रसाई भी हुई जिस पर कायम हैं, और खुदा के जलाल की उम्मीद पर फ़ख्र करें। और सिर्फ यही नहीं बल्कि मुसीबतों में भी फ़ख्र करें, ये जानकर कि मुसीबत से सब्र पैदा होता है और सब्र से पुख्तगी और पुख्तगी से उम्मीद पैदा होती है और उम्मीद से शर्मिंदगी हासिल नहीं होती, क्योंकि रूहुल कुद्स जो हमको बख्शा गया है उसके वसीला से खुदा की मोहब्बत हमारे दिलों में डाली गई है। क्योंकि जब हम कमज़ोर ही थे तो ऐन वक्त मसीह बेदिनों की खातिर मुआ। किसी रास्तबाज की खातिर भी मुश्किल से कोई अपनी जान देगा, मगर शायद किसी नेक आदमी के लिए कोई अपनी जान तक दे देने की जुर्रत करे। लेकिन खुदा अपनी मोहब्बत की खूबी हम पर यूँ ज़ाहिर करता है कि जब हम गुनहगार ही थे तो मसीह हमारी खातिर मुआ। बस जब हम उसके खून के बाइस अब रास्तबाज ठहरे तो उसके वसीला से ग़ज़ब इलाही से ज़रूर ही बचेंगे, क्योंकि जब बावजूद दुश्मन होने के खुदा से उसके बेटे की मौत के वसीला से हमारा मेल हो गया, तो मेल होने के बाद तो हम उसकी ज़िंदगी के सबब से ज़रूर ही बचेंगे। और सिर्फ यही नहीं बल्कि अपने खुदावंद यीशु मसीह के तफ़ायल से, जिसके वसीला से अब हमारा खुदा के साथ मेल हो गया, खुदा पर फ़ख्र भी करते हैं। खुदावंद के पाक कलाम के पढ़े सुने जाने पर उसकी ख़ास बरकत हो। खुदावंद का शुक्र हो। मेरे अज़ीज़ों, आज जो हमारा उन्वान है वो है सलीब की बरक़ात। ईमानदारों के अंदर सलीब से क्या क्या बरकतें जारी हुई। आज जो हवाला हमने तिलावत किया है इसके पस मंज़र में वो रोमियो के ख़त के पहले 4 अबवाब हैं, जिसके अंदर खुदा का बंदा ये बताता है कि सारी बनीनो इंसान, सारी कायनात खुदा के गज़ब के नीचे, और इसकी वजह इंसानी गुनाह है, वो हुक्म अदूली है, वो नाफरमानी है, वो मुजरिम ज़मीर है जो इंसान का गुनाह के बायस हो गया। तो सारी की सारी इंसानियत
خدا کی سزا کی حقدار ہے، جبکہ خدا محبت اور رحم کرنے والا بھی ہے، وہ ترس سے بڑا ہے، یہ اس کی صفت ہے، اور اس کا رحم اور ترس یہ تقاضا کرتا ہے کہ انسان کو بچا لیا جائے، اس کو سزا نہ ملے، جس چیز کا وہ حقدار ہے وہ اس کو نہ ملے اور اس کو بچا لیا جائے۔ وہ سچا اور عادل خدا بھی ہے، اگر وہ انصاف نہ کرے تو اس کا عدل قائم نہیں ہو سکتا، اس کا انصاف قائم نہیں ہو سکتا۔ تو پھر کیا کیا جائے، کیا ہوا اور کیا انتظام مقرر کیا گیا کہ خدا کی محبت، اس کا رحم اور ترس بھی قائم رہے اور اس کا انصاف بھی قائم رہے۔ میرے عزیزوں، اس لیے بیٹے کو چنا گیا، صلیب کو بیچ میں لایا گیا، اور صلیب کو بیچ میں لانے کے اب پولس رسول اس اسنا میں، اس بیک گراؤنڈ میں، اس پس منظر میں مسیح کی صلیب کو لے کر آتا ہے، مسیح کی موت اور صلیبی موت کو ہمارے سامنے رکھتا ہے کہ صلیب وہ مقام ہے جہاں خدا کی عدالت اور اس کی محبت کا ملاپ ہو جاتا ہے۔ اور یسوع مسیح پر جب ہمارے گناہوں کو لاد دیا گیا، اس نے اپنا آپ قربان کر دیا، تو وہاں خدا کی محبت گنہگار کے لیے جاری ہو جاتی ہے۔ خدا کی عدالت یسوع مسیح میری خاطر، آپ کی خاطر وہ صلیب پر بھگت رہا ہے۔ صلیب وہ مقام ہے جہاں خدا کی پاکیزگی اور محبت کا ملاپ ہوتا ہے۔ صلیب وہ مقام ہے جہاں خدا کی عدالت اور اس کے فضل کی ملاقات ہوتی ہے۔ صلیب پر یسوع مسیح گنہگاروں کے خلاف خدا کی عدالت کو اپنے اوپر لے لیتا ہے، اور الہی محبت کی ندیاں گنہگاروں کے لیے جاری ہو جاتی ہیں۔ کوہ کلوری پر خدا کے انصاف اور رحم کی ملاقات ہوتی ہے، اور اس کو ہم کہتے ہیں the doctrine of justification، کہ خدا نے ہمارے گناہ اپنے بیٹے پر لاد دیے اور اس نے ہماری خاطر سزا کو برداشت کیا۔ اب ہم ایمان اور فضل کے وسیلہ سے راست باز ٹھہرائے گئے، اور اسی روشنی میں پولس رسول بیان کرتے ہیں، پولس رسول ان 4 برکتوں کو ہمارے ساتھ بانٹتے ہیں جو صلیب سے جاری ہوتی ہیں۔ میں یہیں پر دوہرا دینا چاہتا ہوں ان 4 برکتوں کو۔ ان میں سب سے پہلی برکت کہ مسیحی ایماندار اب صلح والے لوگ ہیں، ان میں دوسری برکت کہ مسیحی ایماندار فخر والے لوگ ہیں، اور تیسری برکت کہ مسیحی ایماندار امید والے لوگ ہیں، اور ان میں چوتھی برکت کہ مسیحی ایماندار محبت والے لوگ ہیں۔ آئیے پہلی برکت پر غور و خوض کرتے ہیں کہ مسیحی ایماندار صلح والے لوگ ہیں۔ میرے عزیزو، جب ہم کہتے ہیں کہ ہم ایمان سے راست باز ٹھہرے، اور راست باز ٹھہرایا جانا، یاد رکھیے گا، اپنے نوٹ کر سکتے ہیں، یہ ایک عدالتی اصطلاح ہے، یعنی جب خدا کی عدالت میں ہم بری الزما قرار دے دیے گئے، ہم پر ہمارے جرم عائد نہ کیے گئے اور ہم کو غیر مجرم قرار دے دیا گیا، اور یسوع مسیح کے وسیلہ سے ہماری صلح باپ کے ساتھ ہوگی۔ تو مسیح کی صلیب کی پہلی برکت یہ ہے کہ یسوع مسیح کے وسیلہ سے خدا سے ہماری صلح ہو گئی ہے، ہماری خدا کے ساتھ دوستی ہو گئی ہے، ہمارا خدا سے ملاپ ہو گیا ہے، خدا کے ساتھ ہمارا رشتہ بحال کر دیا گیا ہے۔ اب ہمیں خدا کے فضل تک ایمان کے وسیلہ سے رسائی یعنی پہنچ مل گئی ہے۔ اب ہمیں چھپنے کی ضرورت نہیں، اب ہمیں خوف کھانے کی ضرورت نہیں، اب ہمیں شرمندگی محسوس کرنے کی ضرورت نہیں، اب ہمیں گناہ کے باعث چھپنے کی ضرورت نہیں، بلکہ یسوع مسیح کے وسیلے، اس کے صلیبی کفارے کے وسیلے سے خدا کے بیٹے اور بیٹیاں ہم بن گئے ہیں۔ اب یہاں پر جب لفظ ہم نے رومیو کے خط میں رسائی کو پڑھا، یونانی زبان کا جو لفظ رسائی کے لیے یہاں استعمال ہوا ہے، اس کا تاریخی پس منظر یہ ہے کہ بادشاہ کی حضوری میں شاہانہ داخلہ، بادشاہ کے دربار میں حاضری اور بادشاہ کے ساتھ شراکت کا اس میں تصور ہے۔ اب گنہگار نہیں رہا، بلکہ اب وہ مجرم نہیں رہا، بلکہ مسیح کی صلیبی موت سے
اس کا داخلہ بادشاہ کے ساتھ، اس کا ملاپ بادشاہ کے ساتھ، اور اس کے دربار میں دوبارہ داخلہ ہو گیا، جو بادشاہوں کا بادشاہ ہے۔ صلیبی موت کے نتیجہ میں خدا جو بادشاہوں کا بادشاہ ہے، اس کی حضوری میں داخلے کی اجازت ملی، کیونکہ اس کے ساتھ ہماری صلح ہو گئی۔ اب ہم خدا کے باغی لوگ نہیں ہیں، بلکہ بادشاہ کے بیٹے اور بیٹیاں ہیں۔ تو صلیب کی برکت یہ ہے کہ ہماری اس خدا سے جو بادشاہوں کا بادشاہ ہے، جو آسمان پر تخت نشین ہے، اس کے ساتھ ہماری صلح اور میل ملاپ ہو گیا ہے۔ اور یہ جو میں نے بیان کیا ہے، یہ صلیب کا ورٹیکل پہلو ہے، یہ اوپر سے نیچے کا حصہ ہے۔ یسوع کی صلیب نے، اس کی موت نے نہ صرف باپ کے ساتھ ہمارا ملاپ کروایا ہے، بلکہ اس کا جو صلیب کا جو افقی حصہ ہے، وہ اس بات کی اشارہ ہے اس نے انسانوں کے ساتھ بھی صلح کروائی ہے۔ فرشتہ اس کی پیدائش پہ کہتا ہے کہ زمین پر نیک ارادے کے آدمیوں کے لیے صلح، سلامتی، اطمینان، اس کی کلیسیا کے ساتھ ہماری صلح، بھائی بہنوں کے ساتھ صلح۔ اب ہم ایک خاندان بن گئے ہیں، ہم اس کی کلیسیا بن گئے ہیں، اور وہ ہمارا آپس میں بھی رشتہ اور میل ملاپ کرواتا ہے۔ مسیح کی صلیبی موت سے دو طرح کی صلح جو ہے وہ ہوئی ہے، وہ ہماری خدا کے ساتھ، باپ کے ساتھ صلح، اور پھر انسانوں کے ساتھ صلح۔ پہلی صدی میں پولس رسول کے زمانے میں جب ایک یہودی مرد روزانہ 3 بار دعا کرتا تھا، تو وہ 3 باتوں کے لیے خدا کو مبارک کہتا تھا۔ وہ 3 باتیں کون سی ہیں؟ پہلی بات وہ کہتا تھا اے خدا، میں تیرا شکر کرتا ہوں کہ تو نے مجھے غیر قوم پیدا نہیں کیا۔ دوسری بات وہ کہتا تھا اے خدا، میں تیرا شکر کرتا ہوں کہ تو نے مجھے غلام پیدا نہیں کیا۔ تیسری بات وہ کہتا ہے کہ اے خدا، اے رب الافواج، میں تیرا شکر کرتا ہوں کہ تو نے مجھے عورت پیدا نہیں کیا۔ لیکن یہ یسوع مسیح کی صلیب کی قدرت ہے، اور یہ برکت ہے کہ پولس رسول غلطیوں اس کا 3 باب، اس کی 26 سے 29ویں آیت تک جب ہم پڑھتے ہیں، تو وہاں پر سارے نسلی، سماجی، جنسی رکاوٹوں کا تضاد جو ہے وہ مٹا دیا گیا ہے۔ اور وہاں لکھا ہے کہ تم سب جتنوں نے مسیح میں شامل ہونے کا بپتسمہ لیا ہے، مسیح کو پہن لیا ہے، نہ کوئی یہودی، نہ کوئی یونانی، نہ کوئی غلام، نہ آزاد، نہ کوئی مرد، کیونکہ تم سب مسیح میں ایک ہو۔ اور اگر تم مسیح میں ہو تو ابراہیم کی نسل اور وعدے کے مطابق وارث ہو۔ لہٰذا اب چاہے مرد، خواتین، غیر قوم، یسوع کی صلیب کے وسیلہ سے اس کے خاندان، اس کے بدن کا حصہ ہے۔ شرط یہ ہے کہ اس کی صلیب پر ایمان لانا ہے، اس کے کفارے پر ایمان لانا ہے، اور اس کے خاندان کا حصہ بننا ہے۔ سوال یہ ہے کہ جب خدا نے باپ کے ساتھ اور دیگر انسانوں کے ساتھ ہمارا میل ملاپ کروا دیا، تو کیا زمین پر ہماری زندگیاں میل ملاپ کی حالت میں ہیں؟ اس پر ہمیں سوچنے کی ضرورت ہے۔ دوسری برکت جو صلیب سے جاری ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ مسیحی ایماندار فخر والے لوگ ہیں۔ آج جو ہم نے حوالہ پڑھا ہے، اس میں 2، 3، 11 ان تینوں آیات کو دیکھیں تو ہمیں یسوع مسیح کے وسیلہ سے خدا پر پہلی بات فخر کرنا ہے۔ دوسری بات، ہم خدا کے جلال کی امید پر فخر کرتے ہیں، یعنی ہمیں یہ امید ہے کہ مسیح خداوند پورے جاہ و جلال میں اپنی دلہن کو دوبارہ لینے آئے گا۔ لکھا ہے مصیبتوں میں بھی فخر کریں، کہ اس دنیا میں رہتے ہوئے جو دکھ اور تکلیف ہمیں ملتے ہیں، ایماندار ہونے کے ناطے ان پر بھی فخر کریں، کیونکہ فخر کرنے سے اور دکھوں پر فخر کرنے سے ہمیں پختگی ملتی ہے، صبر ملتا ہے۔ اور پھر خدا کا بندہ 11ویں آیت میں پڑھتے ہیں کہ خدا پر بھی فخر کرے۔ اور یہاں پر فخر کرنے سے کیا مراد ہے؟ تکبر نہیں، گھمنڈ نہیں، غرور نہیں، بلکہ ایک ایسا بھروسہ ہے جو زندگی کی مشکلات، دکھوں، پریشانیوں، تکلیفوں کے باوجود بھی قائم رہتا ہے۔ ایک غیر متزلزل ایمان کی بات ہوئی ہے
ایک ایسے بھروسے، توکل اور اعتماد کی بات ہوئی ہے۔ یہ ایک ایسا فخر ہے جس کا انحصار ہمارے ارد گرد کے حالات پر نہیں، جس کا انحصار انسان کی اپنی ول اور مرضی پر نہیں، بلکہ یہ مسیح یسوع کی صلیب کی قدرت پر ہے، اور اس کا منبع یسوع مسیح خود ہے۔ اس دنیا میں جب ہم رہتے ہیں تو ہم 5 قسم کی باتوں پر فخر کرتے ہیں، اور انگریزی میں میں ان کو 5 P's کہتا ہوں۔ 5 P's کا مطلب یعنی پہلی بات پروفیشن، اپنے پیشے پر فخر کرتے ہیں۔ پھر دوسری بات پوزیشن، ہم اپنے مرتبے، اپنے رتبے پر فخر کرتے ہیں۔ پھر اپنی پرفارمنس یعنی اپنی کارکردگی پر فخر کرتے ہیں۔ پھر اپنے پوزیشن یعنی اپنی جائیداد، اپنی ملکیت پر فخر کرتے ہیں۔ اور 5ویں بات ہے کہ اپنے پیشن، اپنے شوق پر، اپنے مشغلے پر ہم فخر کرتے ہیں۔ مقصد ہرگز یہ نہیں کہ ہم اپنے کام پر، اپنے مرتبے پر، اپنی کارکردگی، اپنی کی خوشیاں نہ منائیں، لیکن میرے عزیزو یہ ساری چیزیں فانی ہیں۔ غلطیوں کے خط میں پولس رسول بیان کرتے ہیں کہ اگر میرے پاس فخر کرنے کی کوئی چیز ہے تو وہ یسوع مسیح کی صلیب ہے۔ مسیح مصلوب کی صلیب کے بغیر میں کچھ نہ جانوں گا، کیونکہ یسوع کی صلیب ہلاک ہونے والوں کے لیے تو بے وقوفی ہے، مگر ہم نجات پانے والوں کے نزدیک خدا کی قدرت ہے۔ سو مسیح کی صلیب ہمارے لیے فخر کا باعث ہے، ہماری حقیقی خوشی کا باعث ہے، کیونکہ اس کے وسیلہ سے ہم راست باز ٹھہرائے گئے۔ میرے عزیزو، تیسری برکت جو یسوع کی صلیب سے جاری ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ ایماندار امید والے لوگ ہیں۔ ہماری ثقافت میں یہ اردو کا لفظ جو امید ہے، اس سے مراد ہے، جب ہم ڈکشنری کو دیکھتے ہیں تو لکھا ہے کہ حسرت بری بات، مگر اس حوالہ میں جو یونانی زبان میں امید کے لیے لفظ استعمال ہوا ہے وہ ایلپیس ہے، جس کا مطلب ہے امید، بھرا یقین، پکی قائلیت، ٹھوس یقین۔ اور مسیحی امید کی بنیاد کوئی مافوق الفطرت چیز نہیں، بلکہ یسوع المسیح ہے۔ اور یہ امید عام دنیاوی امید نہیں ہے، کیونکہ یہ امید زندہ امید ہے، کیونکہ میرا اور آپ کا خداوند جب مبارک جمعہ کے روز مصلوب ہوا اور دفن کیا گیا، تیسرے دن وہ اپنے کہنے کے مطابق جی اٹھا اور یہ اعلان کیا کہ دیکھو میں مر گیا تھا، اب زندہ ہوں اور عبدالعباد زندہ رہوں گا۔ یہ ہے پکی قائلیت، یہ ہے امید۔ مسیحی لوگ ہارے ہوئے لوگ نہیں ہیں، اور یہ ایک ایسی امید ہے جو دنیا کے دیگر لوگوں کے پاس موجود نہیں ہے۔ یہ لازوال امید ہے جو ہمیں خوف اور احساس عدم تحفظ پر غالب آنے کے لیے طاقت مہیا کرتی ہے۔ یہ ایک ایسی امید ہے جو ہمیں دکھوں میں شرمندگی سے بچاتی ہے۔ یہ ایک ایسی امید ہے خدا کی ذات پر ہمارے بھروسے کو مضبوط کرتی ہے، اور یہ ایک ایسی امید ہے جو ہمیں مستقبل میں دیکھنے کے لیے کھڑا کرتی ہے۔ بطور مسیحی ہمیں صلیب سے جاری ہونے والی اس امید کی منادی کرنی ہے کہ ہمارا مستقبل بھی محفوظ ہے۔ صلیب نے، مسیح کی موت نے زمین پر اور آسمان پر ہمارا مستقبل بھی محفوظ کر دیا ہے۔ صلیب سے جاری ہونے والی چوتھی برکت جو ایمانداروں کو ملی ہے کہ مسیحی لوگ محبت والے لوگ ہیں۔ کلام مقدس میں جب ہم نے حوالہ پڑھا تو اس میں لکھا ہے کہ روح القدس جو بخشا گیا ہے اس کے وسیلہ سے خدا کی محبت ہمارے دلوں میں ڈالی گئی۔ پاک روح کے وسیلہ سے اپنی محبت ہمارے دلوں میں انڈیلتا ہے۔ کیوں پاک روح کے وسیلہ سے یہ محبت ہمیں ملتی ہے؟ کیونکہ اگر ہم 8ویں آیت کو دیکھیں تو لکھا ہے کہ خدا اپنی محبت کی خوبی ہم پر یوں ظاہر کرتا ہے کہ جب ہم گنہگار ہی تھے تو مسیح ہماری خاطر ہوا۔ یہ خدا کی محبت تھی۔ خدا نے پہلے ہم سے محبت رکھی جب ہم گنہگار ہی تھے، جب ہم گناہوں کی دلدل میں تھے، جب ہم گناہوں کی غلاظت کے ڈھیر میں پھنسے ہوئے تھے، اس نے ہم سے محبت دکھائی۔
اور پھر اس محبت کو پاک روح کے وسیلہ سے ہم پر انڈیلا گیا تاکہ محبت ہمیں قربانی کا چیلنج دے. کیا ہماری زندگیوں سے خدا کے لیے اور دیگر انسانوں کے لیے محبت جاری ہوتی ہے؟ جبکہ ہم ایک ایسی دنیا میں رہ رہے ہیں جہاں نسل انسانی احساس کمتری کا شکار ہے، جہاں نفرت ہے، بیماری ہے، تعصب ہے، افسردگی ہے، برائی ہے، جھگڑے ہیں، لڑائیاں ہیں، فساد ہیں. تو کیا مسیحی ایماندار خدا کی محبت کو اوڑے ہوئے پہنے ہوئے ایسی دنیا کے اندر پھر رہے ہیں؟ میرے عزیزو، جب گنہگار صلیب کے سائے تلے آ جاتا ہے اور مسیح کو اپنا نجات دہندہ قبول کر لیتا ہے تو اس پر ایمان لانے سے اس کے فضل کے باعث، اس کے کفارے کے باعث راست باز ٹھہر کر صلیب کی ان برکتوں سے فیض یاب ہو جاتا ہے جن کو ہم نے ابھی دیکھا ہے کہ صلیب انسان کو صلح والا شخص بناتی ہے. صلیب، مسیح کی صلیبی موت انسان کو فخر والا شخص بناتی ہے. مسیح کی صلیبی موت انسان کو امید والا شخص بناتی ہے. مسیح کی صلیبی موت انسان کو محبت والا شخص بناتی ہے. تو میرے عزیزو، یہ تھی صلیب کی برکات. ان میں اور بھی ایڈیشن ہو سکتی ہے، لیکن یہ چند خاص برکات تھی جو صلیب سے میرے لیے اور آپ کے لیے جاری ہوتی. آج جتنے لوگوں نے مسیح کو قبول نہیں کیا ان برکتوں سے خالی ہے. جس نے اس کے کفارے پر ایمان نہیں لاتا وہ نجات سے خالی ہے. یقیناً آپ نے آج کے اس تعلیمی سیشن سے برکت پائی ہوگی اور میں امید کرتا ہوں خداوند آپ سب کو بڑی برکت دے اور صلیب کی برکات آپ کی زندگی میں ہمیشہ نظر آتی رہے. خداوند آپ کو برکت دے اور سارا جلال خداوند کے نام کو پہنچے. آمین. جی بہت شکریہ پاسٹر صاحب، آپ کے وسیلہ سے ہم نے علم المسیح کا بڑے گہرے طور پر مطالعہ کیا ہے اور یقیناً ہم سبوں نے بہت برکت پائی ہے. تو جی ناظرین، پروگرام گیسٹ آف دا ویک دیکھنے کے لیے دیکھتے رہیں دا وے ٹی وی. You're watching The Way TV.